तमाम सामीन और नाजरीन को फरह का आदाब अर्ज़। आज हमारे साथ दौरे हाजिर के और बरसग़ीर पाक व हिंद के हर दिल अजीज़, मुशायरों की जान, नौजवान नस्ल के दिल की आवाज़, मशहूर और मारूफ शायर जनाब आमिर अमीर साहब तशरीफ़ फरमा है। तो चलिए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और कलाम बज़बान शायर भी सुनते हैं। जनाब आमिर साहब, आदाब अर्ज़ और खुशामदीद। आप कैसे? आदाब, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का एहसान है, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और अदनान भाई का कि मुझे यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे दावत दी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और वक्त निकालने का हमारे लिए। मुझे यकीन है कि हमारे संगम की तमाम ऑडियंस बहुत ज़ौक़ व शौक़ से आपको सुनेगी और इंतज़ार कर रही है आपके कलाम का। तो आमिर भाई, थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री से। तो बचपन आपका कहाँ पे गुजरा और तालीम आपने कहाँ पाई? क्योंकि रिसेंटली हमें ये मालूम है कि आप यूके में रहते हैं कुछ अरसे से, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड। जी बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और पंजाब से है, और ये कि बचपन बिल्कुल शरारतों के बगैर गुज़रा, और जिसका मुझे आज तक एहसास है। मैं अब महसूस करता हूँ कि मुझे शरारती होना चाहिए था, जबकि मैं नहीं था। हाँ, पढ़ाई में कुछ बेहतर था, मुझे लगता है, मुझे बताया जाता है, और ये कि पोज़ीशंस जो थी वो आम तौर पे मैं लेता रहता था। लेकिन माशाल्लाह। शेर व शायरी से का हवाला या अदबी हवाला या ज़ुबान से ज़्यादा दिलचस्पी जो थी, वो मैं अभी भी महसूस नहीं करता कि मुझे कभी उस वक़्त उन दिनों में रही हो। लेकिन फिर हुआ आहिस्ता-आहिस्ता कि रोज़गार के सिलसिले में कुछ दूसरे हवालों से पाकिस्तान से हिजरत करना पड़ी, और मैं करीब-करीब 24 साल पहले पाकिस्तान से यहाँ आ गया। इस हवाले से देखा जाए तो उर्दू का अगर हम देखें तो उर्दू के हवाले से तालीमी तौर पे भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सका वहाँ पर, और यहाँ पर भी एक लंबा अरसा, मेरा ख़्याल है कि 17-18 साल मैं उर्दू के मामले में खामोश रहा। यानी उर्दू पढ़ता ज़रूर रहा, और मेरे फैमिली की तरफ से भी मुझे ये कहा जाता था हमेशा कि उर्दू को ही पढ़ो और उर्दू ही बोलो, तो लिहाज़ा मैंने उस पे अमल किया। लेकिन उर्दू में लिखने का जो सिलसिला था वो 5-1 साल से मेरे दिल में पैदा हुआ, और इतना मज़बूती से पैदा हुआ कि उसमें वाक़ईतन मैंने लिखना शुरू किया और संजीदगी से लिखना शुरू किया। और बस यही 4-5 साल पिछले थे कि जिसमें मैंने चंद एक टूटी-फूटी चीज़ें लिखी जिन्हें आपने पसंद किया। माशाल्लाह, वेरी बहुत खूबसूरत। तो शायरी से दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? ज़बान से तो चलें ठीक है, हम बाहर रहते हैं, हमारी कोशिश ये होती है इसकी कि हम ज़बान को ज़िंदा रखें। जी हाँ, शायरी से इसकी एक वजह दिलचस्पी। हो सक जी, इसमें इसकी एक वजह, शायरी से दिलचस्पी की वजह मेरे वालिद साहब हो सकते हैं। उनकी वो भी शायरी के हवाले से बहुत अच्छा लिखते हैं, माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि वो एक चीज़ थी जो मेरे दिल में हमेशा या ज़हन में घूमती और गूंजती रही। जबकि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि बाकायदा तौर पे कि शायर बनो, शायरी करो। लेकिन कुछ ऐसा असर था उनके हवाले से मुझ में कि मैंने इसमें कुछ लिखना शुरू किया, एक आध चीज़ लिखी, दोस्तों ने पसंद की, तो मैंने सोचा कि क्यों ऐसी चीज़ को ज़ाया किया जाए जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे इसी मकसद के लिए आपको रखा हो। लिहाज़ा वो मैंने उसमें संजीदगी से कदम रखा, और फिर आज मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर हूँ। बहुत खूब कदम रखा आपने माशाल्लाह। तो कुछ फिर अता कीजिए ताकि लोगों को भी कुछ सुनने का मौका मिले। एक आपका बहुत मशहूर आपकी ग़ज़ल है, इश्क में लिख डाला कौमियत का नाम, अगर हो सके मैं तो। मैं अर्ज़ मैं अर्ज़ जी, करता हूँ। अता। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। वाह! मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला है, हुँ, मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला है, सोचता हूँ क्या लिखूं वल्दियत के खाने में। वाह!
میرا ساتھ دیتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میں نے لکھا تنہائی زوجیت کے خانے میں، واہ امتحان محبت کا پاس کر لیا میں نے، اب یہی میں لکھوں گا اہلیت کے خانے میں، واہ دوستوں سے جا کر جب مشورہ کیا تو پھر میں نے کچھ نہیں لکھا حیثیت کے خانے میں، واہ جب سے آپ میرے ہیں فخر سے میں لکھتا ہوں نام آپ کا اپنی ملکیت کے خانے میں، عشق میں نے لکھ ڈالا قومیت کے خانے میں۔ بہت واہ شکریہ۔ واہ بس بہت بہت ہی بہت زبردست۔ تو شکریہ۔ یہ بتائیے کہ پھر انسپریشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے لکھنے کی؟ انسپریشن کا جہاں تک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو دوسرے دوست ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو صرف محسوس کر لیتے ہیں، یعنی لکھنے والے، اور اسی میں سے اپنا ایک اپنے خاص چیز اپنے لیے اپنے مطلب کی چیز نکال لیتے ہیں اور ہمیں اسی کو ہم موضوع بنا لیتے ہیں۔ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے شاید کچھ مختلف ہوں گے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بعض اوقات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ غیر اہم ہے، یعنی اہم نہیں ہے، تو ہم اس میں سے شاید کوئی اہمیت کی چیز باہر نکال لیتے ہیں اور ہم اسی کے اوپر لکھ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک پتھر کے ٹکڑے میں سے ایک سنگ تراش جسے کہتے ہیں مجسمہ بنانے والا، اس کے اندر سے ہی ایک جسم نکال لیتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسم یہاں پہ کہیں چھپا ہوا ہے، اور عام لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو یا ہم جیسے لوگوں کو وہ ایک پتھر نظر آتا ہے۔ شاید اسی طرح سے باتوں میں سے بات، حالات میں سے کوئی حال احوال ہم باہر نکال لیتے ہیں، یا خبروں میں سے کوئی خبر باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں۔ شاید دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی کوشش کریں تو ایسا کر سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاعروں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت سینسٹیوٹی کی نشانی ہے کہ آپ دل پہ اثر جس چیز کا ہو، میرے خیال ہے کہ وہ پھر آٹومیٹک جو شعرا ہے ان کے انسٹیگیٹ ہوتے ہیں، وہ اندر سے ان کا ایک ارج ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو باہر نکالیں۔ اب دل پہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اس کے لیے ہے۔ ایک آپ بالکل کی بالکل غزل ہے آپ کے لیے اس کے بارے میں غزل ہے آپ کی کہ اگر یہ کہہ دو کہ بغیر میرے گزارا نہیں تو میں تمہارا ہوں۔ اب میں پوچھوں یا نہیں پوچھوں کہ انسپریشن کیا ہے، لیکن آپ کی غزل تو عطا کیجیے۔ بالکل بالکل میں عرض کرتا ہوں۔ اس غزل کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہی وہ غزل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ مجھے کچھ اور لکھنا چاہیے، سنجیدگی سے لکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں شرمیلے طور پر لکھتا تھا، یعنی ڈائری تک لکھتا تھا اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا دوستوں میں بیٹھ کے سنا دینا۔ لیکن اس غزل کے بعد مجھے احساس ہوا دوستوں کی پذیرائی کے بعد کہ مجھے سنجیدگی سے لکھنا چاہیے، تو یہ وہ غزل تھی جو آج سے کوئی 5 سال پہلے مجھ سے ہوئی۔ واہ سبحان اللہ، عطا کیجیے۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا، واہ واہ کیا بات ہے۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہے لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا میں تمہارا۔
تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا، تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ، تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ، تو میں تمہارا۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا، تو میں تمہارا۔ بہت شکریہ۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت اور بہت ہی رومانٹک غزلیں آپ لکھتے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ عامر بھائی، آپ نے اساتذہ کو پڑھا ہوگا یقیناً، اور آج کی جو عصر حاضر کے شعراء ہیں ان کو بھی پڑھا ہوگا، اور آپ بھی عصر حاضر کے ہی مقبول شعراء میں سے ہے، تو کیا فرق آپ نے کلام میں محسوس کیا؟ کلام میں دیکھیے، اساتذہ کا مقام اپنی جگہ پر ہوتا ہے، رہا ہے، اور آج کی شاعری جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر استاد کا الٹ لیا جائے تو پھر شاگرد سمجھ لیجئے، اسے کہہ لیجئے جی کہ آج کا دور اگر شاگردوں کا دور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ نے اساتذہ کا کام بہت اچھے طریقے سے کیا، لیکن شاگرد جو ہیں وہ آج کے زمانے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ عصر حاضر کے مسائل کو نظم میں لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ آج کا شاعر انہی مسائل کو اور انہی موضوعات کو اپنے نظم میں لے کے آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی اور بہت بڑی بات ہے۔ میں اس گہرائی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ اساتذہ نے بھی کیا اپنے زمانے کے موضوعات کو اور مسائل کو اپنے نظم میں، اپنی غزل میں پیش کیا یا نہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اساتذہ نے اپنے زبان کے کمال بہت اچھے سے دکھائے، اور لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں اساتذہ کی ہی شاعری یا جیسی شاعری کرنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو اب ممکن بھی نہیں ہے اور آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی آج ہے۔ جی، اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً انہی الفاظ میں ہونا چاہیے جسے وہ سمجھتے ہیں، بے شک، انہی خیالات میں ہونا چاہیے جس میں وہ سوچتے ہیں، اور انہی الفاظ میں ہونا چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا شاعر بہت اچھے سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اور جو آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جو اساتذہ گزر گئے، یا آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے گزر گئے، وہ ضرور اپنے دور میں اچھا کام کرتے رہے ہوں گے، لیکن ہمیں آج کے دور کو سمجھنا چاہیے اور اسی کے بارے میں لکھنا چاہیے۔ درست۔ تو میں اس سے یہ مطلب اخذ کروں کہ پہلے دور کے جو اساتذہ تھے انہوں نے اپنے دور کے مسائل کی نشاندہی کی اس زبان میں جو اس وقت عام طور سے کامن لینگویج تھی۔ آج کل کی زبان جو ہے وہ تھوڑی سلیس کی طرف چلی گئی ہے، آسان زبان ہے، اور آج کل کے شعراء جو ہیں وہ آج کل کے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں، وچ از آئی تھنک آن اے سملر پیٹرن، لیکن کیونکہ زبان مختلف ہو گئی، جیسے شیکسپیئر کی یہ زبان آپ دیکھ لیں اس میں، اور اگر آپ جان گرشم کی زبان دیکھ لیں، وہ لٹریچر کے اس میں تو نہیں آتے ہیں شیکسپیئر کے برابر، لیکن میں آج کے دور کے اس کے حساب سے بات کر رہی ہوں، اٹس اے ڈفرنٹ۔ ایگتھا کرسٹی کی زبان دیکھ لیں، فرق ہے۔ تو اسی طرح انگریزی میں اور اسی طرح آپ اردو میں دیکھیں تو غالب اور میر تقی میر زبان میں، اور آپ قریب آ جائیں تھوڑا سا تو فیض صاحب کی زبان میں، دیر از اے ڈفرینس۔ لیکن انہوں نے بھی بات اپنے دور کے بارے میں جو حالات تھے اس کے بارے میں کہی، فیض صاحب نے بھی کہی۔ تو میرا خیال ہے کہ کام آج بھی نئے شعراء بھی مزید مسائل بڑھ گئے ہیں اور ان کی طرف بھی نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ادب میں یہ رہتا ہے کہ ادب از بیسیکلی
a medium to express the plights of the society. It is very good. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ پڑھائی کا رجحان کم ہو گیا ہے؟ پڑھائی کا مطلب میرا ہے ریڈنگ بکس کا. تو اسپیشلی میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ بچے جو ہیں آج کل کچھ ریڈنگ کم کرنے لگے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اگر آپ ریڈ نہیں کریں گے تو آپ رائٹ بھی نہیں کریں گے، تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے لکھنے کے لیے اور اچھا کام سامنے لانے کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے اور ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ عام طور پہ ہم دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہمارے پاس موبائل ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کسی طرف توجہ دلا رہی تھی. ہاں، اس کے اندر ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سی معلومات ہمیں دیکھنے میں نظر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں کچھ سائنس کے اوپر پڑھنا تھا تو ہم بہت ساری چیزیں یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، ان پریکٹیکلز کو ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں جنہیں ہم کتابوں میں تصویری شکل میں دیکھتے تھے. اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہمیں وہ بہت ساری چیزیں جو شاید تصویروں کے حوالے سے سمجھ نہ آتی اور ہم رٹا لگانے کے اسٹائل میں انہیں یاد کرتے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن دوسرے حوالے سے آپ کی بات یہ بھی درست ہے کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا، جو کہ ایک مناسب بات نہیں ہے. اس میں ہم تلقین تو کر سکتے ہیں بچوں کو کہ وہ پڑھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا ہونا یا اب ایسا کرنا فی الحال کچھ مشکل ضرور ہے. آپ نے ذکر کیا انڈیا اور پاکستان میں نئے لوگوں، نئے بچوں کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں اس میں کمی بہت حد تک یورپ میں بھی آئی ہے. پوری دنیا میں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے پہلے سے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرورت پہ زور تو دیا جا سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے یا میڈیا نے اس کی کمی کو بہت حد تک اگر پورا نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کچھ کسی حد تک ضرور پورا کیا ہے. اور اگر ہماری نئی نسل سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت حد تک متاثر نظر آتی ہے تو یہ ایک وقت کا تقاضا ہے. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اگر کچھ اقدامات اس کے حوالے سے کریں تو ابھی شاید اس میں بہت کامیابی حاصل نہ ہو. ٹھیک، میرا خیال ہے ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے، اور جب کام سامنے آتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی تو لوگ دیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش جی ہاں، کریں گے. بالکل 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 بالکل. جی، لیکن آپ تو نے جو باتوں میں ایک بات کی، آپ نے کہا اگر وہ پڑھیں گے نہیں تو لکھیں گے کیسے. تو اگر آپ کا حوالہ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ادبی طور پہ کچھ لکھنا، کالم نویسی جی کرنا، یا آپ کا مطلب ہے کہ اخباروں میں لکھنا، اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جس حوالے میں جس میڈیم میں پڑھ رہے ہیں آپ اسی میں لکھ رہے ہیں. ہاتھ سے لکھنے کا اگر حوالہ آپ کا ہے تو وہ تو نہیں، درست ہے. لٹریچر ہاتھ سے تو لٹریچر لٹریچر لکھنے کی بات لٹریچر کر جو رہے ہیں. پڑھتے ہیں، جی جی جی، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ جو لٹریچر پڑھتے ہیں، جس سورسز سے وہ پڑھتے ہیں انہی سورسز میں وہ لکھتے بھی ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں سوشل میڈیا پہ رہتا ہوں یا میں سوشل میڈیا سے پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھ لیتا ہوں، ای بکس پڑھ لیتا ہوں، آڈیو بکس پڑھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، تو میں سوشل میڈیا پہ لکھ بھی لیتا ہوں. یعنی اپنی جو باتیں میں نے کہنی ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر لکھ لیتا ہوں، بجائے اس کے کاغذ کا استعمال کیا جائے یا جی نیوز جی پیپر جی کا استعمال کیا جائے. جی، نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھا جائے. آج کل تو آڈیو بکس بہت زیادہ عام ہیں اور PDF میں، اور یہ بڑی، بلکہ میں اس بات سے بہت یعنی کہ مطمئن اور بہت خوش ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اور تمام جو پڑھنے والے ہیں، کہ آج کل آپ کو کم از کم پرانی کتابیں بھی جو ہے وہ گوگل سے آپ نکالیں تو مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے اردو کی. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ ہوا ہے ڈیجیٹل اس پہ، کیونکہ اگر ہم پرانی کتابیں دیکھیں، ہمارے پاس تو کتاب نہیں ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر we actually lost the connection to read that. لیکن اگر وہ ہمیں مل سکتی ہے اور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں گوگل سے نکال کے PDF پہ، یا اس کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے. اینڈ گریٹ ورک ہیز بین ڈن کہ کتنی کتنی کتابیں جو ہیں اور وہ آپ
کو مل جائیں گی. تو میرا مقصد ہاتھ میں کتاب لینا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھنا ہے جس طرح سے بھی آپ پڑھیں تاکہ آپ کا مائنڈ جی، 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 کھلے. جی ہاں. میں آپ کی بات میں بالکل میں اس جی بالکل، سوری کہ میں نے آپ کی بات کو کاٹا. اصل میں شاید یہ آواز کا کچھ وقفہ ایک دوسرے سے جی جی اوور لیپ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پڑھنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ وہ کوئی پڑھے بغیر کچھ کام کر لے گا اس حوالے سے کسی تحقیق کا یا ادب کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے پڑھائی کا، مطالعے کا، مشاہدے کا موقع ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. جی جی بے شک. تو عامر بھائی اسی پہ کچھ عطا ہو. ایک آپ کی غزل ہے، یہ میرا عکس جو ٹھہرتا تیری نگاہ میں ہے، ہو سکتی؟ جی میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ ایک شعر ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ میرا عکس جو ٹھہرا تیری نگاہ میں ہے، یہ میرا عکس جو ٹھہرا تیری نگاہ میں ہے، نہیں ہے پیار تو پھر کیا تیری صلاح میں ہے، نہیں ہے وقت کی جرات کہ چھو سکے اس کو، نہیں ہے وقت کی جرات کہ چھو سکے اس کو، یہ تیرا حسن کہ جب تک میری پناہ میں ہے کون حاکم دنیا، ہے کون حاکم دل، معاملہ ابھی ملکاؤ بادشاہ میں ہے، نظر جو تجھ پہ رکے تو ذرا نہیں سنتی، کہاں ثواب میں ہے یہ کہاں گناہ میں ہے. اور اسی غزل کا آخری شعر ہے کہ زباں سنبھال کے اب نام لے رقیب اس کا، جو تیرا پیار تھا وہ اب میرے نکاح میں ہے. واہ واہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. تو عامر بھائی یہ بتائیے، یو کے میں کافی کام ہو رہا ہے ادب کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے؟ انفرادی طور پر تو ہو رہا ہے، جیسے کہ میں اپنے حوالے سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں اور دوسرے دوست بھی جی ہیں، لیکن اجتماعی حوالے سے بہت ہی کم ہو رہا ہے اور بہت ہی نفاق کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، بد نظمی کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کسی حد تک بغض اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ نفرت کا بھی شکار ہے. میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے، لیکن دھڑے بازیاں اور گروپ بندیاں بہت حد تک یہاں پہ ہیں اور بہت کوشش کرنے کے باوجود ختم نہیں ہو پائے. وہ تو ایک ہمارا دیسی وہ ہے نا ٹچ، اس کو کیسے آپ ختم کر دیں گے؟ وہ تو جی نہیں، میں رہتا ہے. سمجھتا ہوں بالخصوص یہاں پہ یو کے میں زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ ایک شخصیات ہیں کہ جنہیں داد دینا پڑتی ہے کہ انہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی وہ اطمینان اور امن کی فضا قائم کرنے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں یو کے علاوہ باہر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ایسا نہیں ہے، اور لیکن دیکھیے کب وہ دوست جو ہیں وہ راہ راست آ پاتے ہیں. نہیں، ویسے کافی جگہوں پہ ایسا ہی ہے. اچھا، مجھے اس کی بتائیے. جہاں ہم ہیں وہاں ویسے ہی ہوتا ہے، جہاں دیسی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں چلتا رہتا ہے یہ ساتھ ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انفرادی طور پر بھی لوگ کام کرتے رہیں تو کام کہیں نہ کہیں جمع ہو رہا ہے اور جی یہ لوگوں جی، کی آپ کی بات ایکسس درست میں ہے. ہو رہا ہے. انفرادی جی طور پہ، جی ہاں، انفرادی طور پہ ضرور کام ہو رہا ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان سے باہر چند ایک جگہ جو ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں یو کے کا نام خاص طور پہ لیا جانا چاہیے. جی ہاں. جی جی ماشاء اللہ. جی ہاں. تو کچھ عطا ہو جائے اور پھر آپ ہمارے لکھنے والوں کو کچھ مشورہ بھی دیجیے، نئے لکھنے والوں کو، کہ کس طریقے سے ان کو مزید لکھنے کی انسپریشن ملے آپ سے، کچھ جی، گائیڈنس ضرور. جی تو آپ پہلے بتائیے کہ پہلے کچھ ہو جائے یا پہلے پہلے نئے آپ لکھنے عطا والے کو کر مشورہ ہو جائے.
پہلے آپ عطا کیجیے. بالکل. میں ایک کچھ نیا لکھا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. جی. 4 دن زندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. 4 دن زندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. زخم پائندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. 4 دن زندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. زخم پائندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. باندھ کر گھنگرو ہوئے کونوں مکان نغمہ سرا. ساز زندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. کیا کہنے. قصہ عشق و وفا لکھنے مٹانے کے لیے حمزہ و ہندا رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. آئیں اپنی بے وفائی کی سزائیں طے کریں، آپ شرمندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. بے وفا بے درد اور سفاک قاتل حسن کے آپ کارندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. جس گھڑی مقبول دونوں کی دعائیں ہو گئیں، آپ آئندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. ہم کو مر جانے پہ مانا جائے گا عامر امیر، شیر تابندہ رہیں گے، ہائے ہم مر جائیں گے. 4 دن زندہ رہیں گے، آئے ہم مر جائیں گے. بہت شکریہ. عامر بھائی، تو اب کچھ لکھنے والوں کے لیے رہنمائی کے چند الفاظ. جی بالکل. میں نئے لکھنے والوں کو ایک نصیحت کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کسی بھی اپنے سینئر سے ملاقات کیجئے، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اپنے سوالات پوچھیں، ان سے جوابات لیں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جس سے وہ سیکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے یا اسی جواب کا دوسرا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پڑھنا ہے، مطالعہ ہے، جس کا ذکر آپ نے اپنے ایک سوال میں بھی کیا تھا کہ جس حد تک بھی ممکن ہو وہ پڑھیں. اگر ان کے ہاتھ کتابیں لگتی ہیں تو کتابیں پڑھیں. اگر ان کے ہاتھ ای بکس جسے کہتے ہیں ہم، وہ پی ڈی ایف لگتی ہیں، ہاتھ میں آتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، انہیں پڑھیں. لیکن جس چیز کو بھی وہ لکھنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں وہ دن رات پڑھیں، اور جب وہ بہت پڑھ لیں گے تو پھر بہت اچھا لکھ بھی سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا کہا آپ نے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت ممنون ہوں ایک مرتبہ پھر. عامر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف بہت آوری کا. شکریہ. آپ نے وقت دیا اور اتنا خوبصورت کلام سے ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو جو ہے وہ محسوس کروایا. آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. Stay tuned for the next guest. آدابرس.